जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रेहान अनवर नातफा, जो कि आप हमें हर जुम्मा उनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रेहान? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुस्कुराते सुबह में आपको वेलकम कहती हूँ रेहान, और मैं चाहती हूँ कि हमदे बारी ताला से दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करें। तमामी हबाब एक बार मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व बारिक व सल्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह एक तलब है एक ही खू ला इलाहा इल्लल्लाह अब तू है और तू ही तू ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी इबादत क्या कहना तेरी हकीकत क्या कहना हो गई दुनिया किबला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अब तू है और तू ही तू उठ गए आँखों से पर्दे राज खोले सब जलवों के उठ गए आँखों से पर्दे राज खोले सब जलवों के मुझसे अब क्या दूर है तू ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अब तू है और तू ही तू मुझको अपनी हस्ती का चल जाए एक रोज पता मुझको अपनी हस्ती का चल जाए एक रोज पता सामने मेरे जब हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ले अला से गूंज उठी तेरे हरम की आज जज़ा सल्ले अला से गूंज उठी तेरे हरम की आज जज़ा खुशबू ला इलाहा इल्लल्लाह
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रेहान बहुत खूबसूरत। नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आप लोग कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। मेरे मौला। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती गयूर अहमद। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खुश आमदीद करती हूँ आपका मैं मुस्कुराते सुबह में। जज़ाक। मुफ्ती साहब, आज मैंने एक ऐसा टॉपिक जो है वो सोचा है कि मैं ये चाह रही हूँ कि हम सब मिलकर इस पर बात करें कि ये बहुत सी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऑडियो वगैरह लीक्स हो रही हैं डिफरेंट सियासतदान की। नाम कोट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब पहुँच जाएंगे कि हम किसकी बात करें। तो ये जो ऑडियो लीक होती हैं उस पर उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो या कोई सियासी बात हो, तो लोग जो जिस तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात हो नेगेटिव बात हो, क्या बात करना हम सब का बनता है? उस बात पर राय देना हम सब का बनता है? ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इस दफ़ा टॉपिक जो है चूज़ किया है, क्योंकि इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख लें या अगर आप सोशल मीडिया खोल लें तो सुबह शाम रात हमें यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसमें हमें तो सबसे पहले ज़ाहिर है कुरान मजीद देखना पड़ेगा कि कुरान मजीद से हमें क्या तालीमात मिलती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों, ये जो जन है ना, गुमान है, इनसे बचकर रहो। ज़्यादा जो है वो गुमान की तरफ नहीं जाओ। इज्तनीबू, इससे इज्तनाब करो। इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, क्योंकि जो तुम गुमान कर रहे हो ना, सोच रहे हो, वो बाज़ दफ़ा गलत भी होता है। बिल्कुल, यानी सही हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि वो गुमान आपका गलत होता है, लेकिन आप उसको सेट कर लेते हो अपने दिमाग में कि यार ये सही है। फिर वला तजस्ससू, भाई तुम्हें तजस्सुस में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वला तजस्ससू, तजस्सुस में मत पढ़ो, किसी के तजस्सुस में मत पढ़ो। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, किसने क्या बात की, किसने क्या बात नहीं की, इन सब बातों से बचो। वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तजस्सुस का अगला लम्हा ये है कि जब आप किसी के तजस्सुस में पढ़ोगे तो आप उसकी ग़ीबत करोगे। यार ये पता है, ये देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे भी मना कर दिया। इतना देखें कुरान स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि कह रहे कि जैसे किसी के खिलाफ गुमान करोगे तो फिर तुम उसके तजस्सुस में लगोगे, जैसी तजस्सुस में लगोगे तो अगला गुनाह क्या शुरू हो गया? कंटिन्यूसली उसकी ग़ीबत शुरू हो जाएगी। इसमें इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कमा रहा है, इसके कौन से बिजनेस चल रहे हैं, यार इसने गाड़ी कहाँ से ले ली। आपको क्या मसला है भाई, आपका क्या लेना देना है इन बातों से? तो कुरान मजीद आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना शानदार कलाम है जो आपको कंटिन्यूसली गुनाह गिनवा रहा है कि इन चीज़ों से क्या क्या गुनाह होंगे। अब उसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, मसलन आप किसी के बारे में देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, इसमें हसद भी कर रहे हो आप जी, क्योंकि आपको जेलिसी हो गई ना। तो हसद क्या गुनाह नहीं है? कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग, यानी सेकंडों में भस्म होती है सूखी लकड़ी। आप जितने भी वो कर लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से पूछा कि गरीब आदमी कौन है, तो क्या कॉमन सेंस की बात है, हर बंदे का जवाब क्या होगा? भाई जिसका पैसा नहीं है, माल नहीं है, फलाना नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, गरीब आदमी वो है जो क़यामत वाले दिन, मुफलिस आदमी वो है जो क़यामत वाले दिन ऐसे हाल में खड़ा होगा कि उसके पास बहुत सारी नेकियां होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी आगे नेकियां ले जाएंगे क्योंकि उससे कई लोगों की ग़ीबत की हुई होगी। अल्लाह, तो वो ये नेकियां ले जाएगा, वो नेकियां ले जाएगा, वो इसकी नमाजें ले गया, कोई इसके रोज़े ले गया, कोई इसकी सदकात ले गया, तो ये आखिर में बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा होगा, बिल्कुल मुफलिस होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखें कि अगर आप एक चीज़ आपके सामने, जैसे आपने बात की ऑडियो लीक्स की, भाई पहली बात यह है किसी की प्राइवेसी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी शरीयत के अंदर। हमारी शरीयत ये कह रही है अगर किसी की प्राइवेसी है, दो लोगों की बात है, तो अगर वो बात सामने से हो रही है तो आप तजस्सुस में मत पढ़ो, और अगर वो बात मैसेजेस के जरिए हो रही है तो क्या खत में झांकना गुनाह नहीं है? बिल्कुल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिसने अपने किसी भाई के खत में उसकी बगैर इजाजत के झांका, गोया ऐसा है कि जैसे उसने जहन्नुम के अंदर झांका, यानी वो जहन्नुम में जाएगा। यानी किसी के पैगाम के अंदर, आपको पता है पुराने जमाने में पैगाम रसानी किस तरह होती थी? लेटर लिख के दे दिया, भाई फलाने तक पहुंचा दो, वो घोड़सवार जा रहा है तेज रफ्तारी से, वो दूसरी जगह पहुंचा रहा है, वहां से कुछ इस तरह करके एक वो होता था। तो कहा कि उस खत को खोल के नहीं पढ़ो, यार इसने क्या पैगाम फलाने को भेजा, भाई आपका क्या लेना देना। बिल्कुल, आज के दौर में मैसेजेस हैं, मोबाइल फोन है, तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप दो बंदों की प्राइवेसी में अमल दखल करें और उनके मैसेजेस को वायरल करें या उनकी ऑडियोज को वायरल करें? कोई भी सियासतदान हो, XYZ, उसका किसी से भी ताल्लुक हो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अगर हमारे फेवरेट लीडर की ये चीज हो रही है हमें दुख हो रहा है, अगर बंदे मुकाबिल की ऑडियो लीक हो रही है हमें खुशी हो रही है, ठीक है।
لیکن ہم سب کو بحیثیت قوم سوچنا چاہیے کہ یہ خوشی کی باتیں تھوڑی ہیں. اگر مثال کے طور پہ مان بھی لیا جائے کہ واقعتاً وہ گناہ ان سے سرزد ہوا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو بھائی ہمارے لیے تو توبہ کا مقام ہے نا کہ یا اللہ ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے. اگر کسی کی ایسی آڈیو یا ویڈیو وائرل ہو بھی گئی ہے تو یا اللہ ہمیں بچا لے، کیونکہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، ہم کوئی پاک نہیں ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے اس سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہوئے. تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، یا میرے مالک تو ستاری کا معاملہ اسی طرح قائم اور دائم رکھنا. آمین. پھر تجسس کیا ہے؟ تجسس ایک انسان کی خفیہ معلومات تک آپ کا یعنی پہنچنا، اس کو تجسس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر گمان غالب کر لینا. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. یعنی اس کا خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب تمہیں پتہ لگا کسی کے بارے میں کہ اس کے اوپر یہ بات ہوئی ہے مومنین مومنات میں سے کہ یار وہ فلانا ایسا غلط ہے، فلانا ایسا غلط ہے، تو قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جس نے یہ بات بولی ہے تم اس کو بولو اچھا یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا تم الزام لگا رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے مومن بھائی سے خیر کا گمان کرو، اچھائی کا گمان کرو. پھر لیٹ سپوز اگر ہمیں کسی کی بات پتہ لگ رہی ہے، اگر ہمیں کسی کی آواز آ گئی یا کسی کی آڈیو لیک ہوئی اور ہمیں پتہ لگا کہ وہ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں یا فلانا، عین ممکن ہے، آپ کو پتہ ہے نکاح کے لیے کم سے کم 2 گواہ شرط ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس شخص نے اس سے نکاح کیا، وہ بالکل گمان اچھا رکھنا ہے نا، برا گمان نہیں رکھنا. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اس نے یہ غیر محرم سے بات کی ہے، بلکہ ہمیں پہلا گمان یہ رکھنا ہے کہ بھائی شاید یہ اس کی بیوی ہو، لیکن اس نے کسی وجوہات کی بنا پر بہت سارے لوگوں تک ظاہر نہ کیا، اندرون خانہ عین ممکن ہے 2 گواہان کو کم از کم، جو شریعت کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بھئی 2 گواہ کم از کم ہونا شرط ہیں، اور یعنی اس کا مہر کا مقرر ہونا ضروری ہے. یہی 2 شرطیں ہیں نکاح کے لیے. عین ممکن ہے کسی 2 گواہان کو یہ بات پتا ہوں اور وہ کبھی آ کے ایسے گواہی دے دیں کہ بھائی یہ تو نکاح میں تھی میرے، اور کسی نے اس کو کس طریقے سے پیش کیا، یہ سب باتیں بات کی ہوں گی. لیکن پہلے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی کی یہ بات پتہ لگ رہی ہے تو کیا ہمیں اس کی ڈسکشنز کرنی چاہیے یا ہمیں اپنی زبان کو روک لینا چاہیے؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ قیامت والے دن یہ جو تمہارے کانوں نے سنا ہے نا، صحیح سنا یا غلط کچھ بھی ہے، تمہاری آنکھوں نے جو دیکھا وہ صحیح دیکھا یا غلط، تمہارے دل میں جو زبان اور آنکھوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے، صحیح پیدا ہوئے یا غلط، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب باتوں کا تمہیں قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. ایک جگہ پر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ اس میں انوالو ہو گئے. اب آپ کے دل میں جو خیالات آئے وہ اگر نیگیٹو آئے، قیامت والے دن پکڑ ہے، تو بہتر کیا ہے بندہ بولے بھائی میں پڑھوں ہی کیوں، بالکل صحیح بات، میں جاؤں کیوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک مسلمان کی تحقیر ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے نا، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان کی تحقیر ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مذاق اڑایا، یرحم اللہ ویبتلی کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کر دے گا، اس کو تو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا کہ یا اللہ میں تو اتنا ذلیل ہو چکا ہوں کہ میری بات ہر جگہ پھیل چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یرحم اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا، ویبتلی کا، اور جس نے مذاق اڑایا اس کو اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. اللہ یہ کتنی سخت بات ہے، کتنا ڈرنے کا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص، اس کو فرمایا کہ بھائی یا اللہ بارش کر دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی کہ جی یہاں پر ایک فلانا گناہگار آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ نے اس کو اٹھوا دیا. بنی اسرائیلیوں نے بولا بھاگو، تمہاری وجہ سے تم اتنے یعنی غلط آدمی ہو، تمہاری وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں. وہ جنگل چلا گیا، اس نے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اس نے کہا یا اللہ میں اتنا ذلیل اور رسوا ہو گیا کہ میری وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ پہ وہی اچھا جب وہ معافی ہو گئی اس کی، اللہ رب العزت نے اس کی وہیں موت واقع کر دی، اس شخص کی وہیں مر گیا. حضرت موسیٰ پہ وہی نازل ہو رہی ہے کہ موسیٰ تو ہمارے ولی کا جنازہ نہیں پڑھے گا، جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور وہ جنگل میں مرا پڑا ہے، کیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا؟ جا اور جا کے اس کا جنازہ پڑھ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم گئی تو وہی شخص تھا جس کو گناہوں کی وجہ سے جنگل سے باہر کر دیا تھا، یعنی شہر سے
باہر نکال کے جنگل بھیج دیا تھا, وہ مرا پڑا تھا. کہا یا اللہ یہ تو گناہ گار تھا, یا اللہ اسی کی وجہ سے تو بارشیں نہیں ہو رہی تھی. کہا اب اسی کی وجہ سے ہوں گی, اللہ کیونکہ اس نے ہم سے اتنی سچی توبہ کی, اس نے اتنی پیاری توبہ کی, اس نے اتنے سچے دل سے معافی مانگی کہ تیرے جیسے نبی کو میں نے یہ حکم دیا کہ اس کا جا کے جنازہ پڑھ, کیونکہ یہ ہمارا وحی ہے, یعنی ہمارا ولی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں توبہ کی باتیں ملتی ہیں. اگر کوئی کسی شخص کا گناہ آشکار ہو بھی گیا, اگر اس نے توبہ کر بھی لی, تو جب اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پہ تو رحم کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مجبور بندوں پر ہی رحم آتا ہے. اور جب وہ معافی مانگ لیں گے تو آپ کو پتہ ہے جس نے 2 آنسو بہا دیے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا. لیکن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ برائی اتنی بری چیز ہے کہ آپ نے کسی کی برائی کی تو پھر کہتے ہیں نا کہ جی برائی کی ہم نے تو حقیقت بیان کی, تو کہا اسی کو تو برائی کہتے ہیں. بالکل برائی وہی ہے کہ جس میں وہ عیب ہو, اگر وہ عیب نہیں ہے تو وہ تو آپ نے اس میں بہتان لگا دی. جی. نمبر دوسری بات, میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں, یہ جو بات ہے میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. منہ پہ کہہ دیا تو آپ نے اس کو شرمندہ کر دیا. کسی مسلمان کو شرمندہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. تو آپ کے لیے تو کوئی بارڈرز, یہ اتنے بارڈرز ہیں کہ آپ کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی. تو آپ کس منہ سے ان باتوں کی ڈسکشن کرتے ہیں؟ یا تو آپ یہ کہیں بھائی میں بہت نیک ہوں, میں فرشتہ ہوں, اللہ معاف کرے, یا میں کوئی اور مخلوق ہوں, میرے سے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب ہم خود گناہوں سے لتھڑے پڑے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل مفتی صاحب, تو یہ جو تجسس ہے اس کی تو یہی مراد, اور مجھے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آج کل کو ہر کوئی اس میں منسلک ہے. سب کو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کی فکر. اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کو یہ ہے کہ وہ فلاں بندہ اتنے بجے جاتا ہے, ان کی بیٹی یہاں کالج جا رہی ہے, اچھا جو ہے وہ فلاں کے ساتھ جا رہی ہے, اچھا نیچے گیلری میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کتنے بجے آ رہی ہے, یہ ٹائمنگز جو ہے گھر میں ان کی, کھانا کیا پکا کسی نے نہیں دیکھا, انہوں نے کیا کھایا کسی کو نہیں پتا, لیکن ان کے گھر کی خواتین کس وقت باہر جاتی ہیں, کس وقت آتی ہیں, کون کون گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ سب پتا ہوتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں, کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ہیں. اب کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے, وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک گھر کے اوپر, ایک گھر تھا شہر سے تھوڑا دور, اور وہاں سے کچھ روشنی سی دکھائی دے رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جھانکا گھر کے اندر تو ان کو روشنی سی نظر آئی. تو وہ دیکھا حضرت عمر نے کہ ایک شخص شراب لے کے بیٹھا ہوا اور کچھ ناچنے والی عورتیں ناچ رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ توڑوایا اور اندر چلے گئے اور جا کے ان کو پکڑا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آ گئے؟ جو کر رہا ہوں 4 دیواری کے اندر کر رہا ہوں, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کون ہیں؟ آپ نے گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے بغیر اجازت کے؟ میں تو یہ گناہ چھپ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ رہے. آپ نے تو میرا پردہ چاک کر دیا. اگر یہ کام میں باہر کر رہا ہوتا آپ مجھے سزا دیتے, یہ کام اگر میں باہر کر رہا ہوتا مجھے سزا ملتی. یہ تو میرا اپنا ذاتی گناہ ہے. اگر میں شراب پی رہا ہوں, اگر میں یہاں پر کچھ رقاصہ ناچ رہی ہے, میرا ذاتی گناہ ہے, میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. بولا لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے دروازہ توڑ, آپ نے گھر میں جھانکا, حالانکہ جھانکنا منع ہے. ہماری شریعت نے, ہمارے قرآن نے, ہماری حدیث نے بتا دیا کسی کے گھر میں مت جھانکو. حالانکہ حضرت عمر حکمران ہے, حکمران کر سکتا ہے, لیکن حضرت عمر اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں کرتے تھے, خاموش ہو گئے. کہا کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارا پرائیویسی کا معاملہ ہے, آپ اس بارے میں میرے سے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ نمبر 3 یہ کہ آپ مجھے اس وقت سزا دے سکتے ہیں جب میں باہر یہ کر رہا ہوتا. آپ یقین کریں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر آ گئے. انہوں نے کہا یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں حضرت عمر جیسا شخص جس کی سختی مشہور ہے اور کہا جاتا ہے بڑے سخت ہیں, لیکن وہ اللہ کے احکامات پر ہے نا. جب وہ شخص انہی کو شریعت بتا رہا ہے اور یاد دہانی کروا رہا ہے کہ حضرت ٹھیک ہے آپ حکمران ہوں گے, لیکن آپ مجھے اس وقت سزا دے سکتے ہیں جب یہ میں باہر کر رہا ہوں. میں تو چھپ کے اس لیے گناہ کر رہا ہوں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ رہے. بے شک. تو یہ چیز ہمارے حکمرانوں نے سمجھ لی. تو آج حکمران ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں, آڈیو لیکس کروا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, پھر وہ جو ایک دوسرے کے جو یعنی فالوورز ہیں وہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی فلانی جگہ سے یوں ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے جی تمہارا حکمران. بلیم گیم چل رہا ہے, کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی کیا خوب بات فرمائی, ان کے پاس خطوط آیا کرتے تھے تو اسلام دشمن لوگ ان کو خطوں میں گالیاں لکھ کے بھیجتے تھے اور بڑی بری بری باتیں کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا مریدین خط لکھتے ہیں اپنے پیر صاحب کو, جی میرے یہ حوال ہیں فلانا. پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا. اس میں سے کچھ خط ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو دشمنان دین کی طرف سے آتے تھے اور اس میں گالیاں لکھی بھی ہوتی تھی.
تو فرماتے تھے یہ بھی پڑھو. کہا حضرت اس کو پڑھیں. کہا اس کو پڑھو. کہا بھائی اس میں تو بری باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے بارے میں, تو ایسا ہے, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. کہا کہ کوئی قابل اصلاح چیز ہوگی تو بھائی اصلاح کر لیں گے. سبحان اللہ. گالیوں کے اندر بھی کوئی اصلاح ہوگی نا. شاید کوئی بات ایسی ہو جو واقعتاً ہم میں عیب ہو. بزرگان دین کا تو یہ عمل ہے اور ہمارا عمل بالکل الٹ ہے. تو جو بالکل الٹ جا رہے ہیں. مفتی صاحب جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی, ان کا کیا انجام ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, وہ یہ کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی عیب جوئی کی, اس کے پردے کو چاک کر دیا, تو اللہ رب العزت اس کے پردے کو بھی چاک کرے گا. اللہ اکبر. اور اگر اس نے اس کے پردے کو چھپایا, اس کے عیب کو چھپایا, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بھی عیب کو چھپائے گا. لیکن اگر اس نے اس کی پردہ دری کی, اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی پردہ دری کرے گا. اور دنیا میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ دنیا میں فرمایا کہ اس کو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. اللہ گھر بیٹھے اللہ رب العزت ذلیل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی مسلمان کی عیب جوئی کی. بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ جس نے کسی مسلمان کے اوپر الزام لگایا, یہ تو بعد میں انویسٹیگیٹ ہوگا نا کہ بھائی وہ آڈیو صحیح تھی یا غلط تھی. ٹھیک ہے, اگر کسی کو اعتراض ہے, مسئلہ ہے, بھائی وہ کورٹ میں چلا جائے. بالکل. کورٹ والے آرڈر دیں گے کہ جی اس کی ویریفیکیشن کروائیں, فلانا کریں, جو بھی ہوگا ایک پروسیس سے ہوگا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پہلا تو ہمیں سبق یہ ہے کہ بھائی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اگر پڑھنا بھی ہے تو اسپیسیفک کوئی ایک آدمی پڑھے نا, اس کو ڈسکشن کا ذریعہ بنانا اور اس کے اوپر باتیں کرنا, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان ہو جائے گا. اور نقصان کتنا برا ہوگا؟ بعض روایات میں آیا کہ جو لوگ ایسی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں, جو لوگ ہر کسی کی عیب پردہ دری کرتے گھومتے ہیں, قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو کتے کی شکل میں اٹھائے گا, انسان کی شکل میں نہیں ہوگا. اور دور سے دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو سب کی عیب جوئی کیا کرتے تھے. آج ان کی شکلیں اللہ رب العزت نے مسخ کر دی اور کتے کی شکل میں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اتنی سخت وعیدیں ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں, لیکن کیا کریں ہماری اس قوم کا جس کو صرف چسکے لگے ہوئے ہیں. ایک پارٹی کی بات آ جائے, دوسرے پارٹی والے, حالانکہ بھی یہ سوچیں بھائی یہ بھی مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے, کم از کم مسلمان ہونے کی عزت تو رکھ لو. نہیں رکھ رہے, بہت برے حالات. اور یہ تو چلے ایک آڈیو لیک وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا عیب جوئی, ہم کسی کی شکل پہ بھی آ جاتے ہیں, رنگت پہ بھی آ جاتے ہیں. اللہ پاک کی بنائی ہوئی شکل پر جب ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں تو کالا ہے, یہ فلاں تو جو ہے وہ موٹا ہے, اس کی ناک دیکھو کیسی ہے, یہ لوگ جو کرتے ہیں اس طرح سے, جو لوگ کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ بالکل اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر عیب نکالنا, یہ تو اللہ رب العزت کے کفران نعمت میں سے آتا ہے. یہ تو اس چیز میں سے آ رہا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک چیز جو بنائی بھی ہے آپ اس کے اندر عیب نکال رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز ٹھیک نہیں بنائی, تو آپ یہ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اللہ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ اس وقت بدتری کی طرف جا رہا ہے, اور ہمیں کس طریقے سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اور کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل. اور لوگوں کو یہ خوف نہیں رہا, خوف خدا دلوں سے چلا گیا, ختم ہو گیا. خوف خدا بات وہی آ گئی نا کہ جتنا آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے بھائی ٹرینڈنگ ٹاپک یہ چل رہا ہے. اب ہر بندے کو یہ خواہش ہے کہ اگر میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں گا نا, تو کیا ہے کہ مجھے لائکس زیادہ مل جائیں گے, میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے. یہاں تو سبسکرائبر اور لائکس بڑھوا لو گے, قیامت والے دن کسے ڈھونڈو گے؟ بالکل ایسے ہی. یہی لوگ جن کے جو تمہیں فالو کر رہے ہیں, یہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد شاید 2 رکعت نفل پڑھ کے تمہیں ثواب نہ پہنچائیں, اور قیامت والے دن تمہیں اپنے اجر میں سے بھی کچھ نہ دیں. بالکل ایسے ہی. کن لوگوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ ایسے سبسکرائبر, ایسے فالوور, ایسے ٹرینڈنگ ٹاپک جس کے اوپر آپ بہتی گنگا کے اندر جا رہے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ابن الوقت نہ بنو, ابو الوقت بنو. ابن الوقت وہ آدمی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ اس کا سہارا لے کے چلتا ہے, ابو الوقت ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ تو چاپلوس بنے ہوئے, ہمارے لوگ تو ایک یعنی اس کے اندر بہہ رہے ہیں, ایک رو کے اندر, یہ نہیں دیکھ رہے کہ شریعت کے کیا احکامات. بالکل. اور ہمارے یہاں پر یہ بھی ہو گیا مفتی صاحب کہ جس کے جتنے فالوورز ہیں, ہم انسان کی خصوصیات اس حساب سے اس کا پیمانہ جانتے ہیں, اس حساب سے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے اتنے فالوورز ہیں تو یہ بندہ قابل ہے. اب انسان کی قابلیت جو ہے وہ فالوورز ڈیسائیڈ کریں گے. بعض ایسے کردار بھی ہیں, آپ کو علم ہے, ہمیں ان گناہوں کے نام نہیں لینا چاہیے جو ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. بالکل. بڑے بڑے یعنی ناقابل ذکر باتیں ہیں یہ, لیکن وہ خواتین یا وہ لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں, ان کے بھی کروڑوں میں فالوور ہیں. تو اگر یہی پیمانہ ہے تو بھائی آپ کا کس کے ساتھ اشر ہوگا؟ بالکل. اللہ کے نبی نے تو فرما دیا نا کہ جس سے محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اشر ہوگا. اب ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی ہونے چاہیے یا صحابہ, یا وہ لوگ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں یا ناقابل ذکر باتوں کے اندر مبتلا ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو کیا اشر ہوگا؟ پھر اسی طرح ایک بات بڑی ابھی ذہن میں آئی,
وہ یہ کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی پہ بات کی تو بھائی آپ اس تک پہنچاؤ بھی نہیں نا. بالکل. مثلا اگر کسی نے بات کی اس نے صحیح کی یا غلط کی یا پتہ نہیں کی یا نہیں کی, لیکن ایک بندہ آ کے کیا کر رہا ہے, وہ لگائی بجائی والا کام کر رہا ہے, چغلی بھی بہت سخت, چغلی کر رہا ہے, چغل خور بنا ہوا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ یہ وہ تیر ہے جو اس نے میرے تک پھینکنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں لگا, لیکن تم نے لا کے سیدھا میرے دل میں کھونپ دیا. بالکل. اللہ اکبر. لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم لوگ تو اویئرنیس پروگرامز کرتے رہتے ہیں, دینی پہلو سے بھی آپ لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ فالوورز کا جو گیم ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا. انسان جو ہے وہ خود سے قابل ہونا چاہیے, ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. خصوصیات آپ کبھی بھی نہیں ناپ سکتے فالوورز سے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ریحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین یہاں پر پروگرام کا وقت ہو گیا اختتام پذیر. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اور جاتے جاتے ریحان کی آواز میں خوبصورت کلام. لب پر نعت پاک کا نغمہ قلبی تھار آج بھی ہے. نعت پاک کا نغمہ قلبی تھار آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھار آج بھی ہے. پست وہ جس کو حق نے بلند کیا, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے, جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا قلبی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا قلبی تھا اور آج بھی ہے. بتلا تو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا تو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مرنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. فکر نہیں